बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज के लेक्चर में हम हिस्सा नसर में मौजूद पहले नसरी सबक मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसे अल्लामा शिबली नोमानी ने तहरीर किया है, इस सबक के हवाले से तारुफ़ी बहस का आगाज़ करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में इस सबक के मतन की तदरीस और तफ़हीम की कोशिश करेंगे। चुनाचे ये ज़रूरी है कि आप इस सबक को कम अज़ कम 2 बार तवज्जो से पढ़ लें ताकि आप लेक्चर की कमा हक़ तफ़हीम कर सकें। हिस्सा नसर जिसमें मौजूद कुछ असबाक पर बहस, उनकी तदरीस और तफ़हीम की कोशिश यकीनन आपने कर ली होगी और शोबे उर्दू के मुख्तलिफ़ असातिज़ा ने आपको कुछ असबाक की तदरीस करा ली होगी। मनाक़िब उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इस सबक की या इस मकाले की तदरीस से पहले ये ज़रूरी है कि इस मकाले के जो मुसन्निफ़ हैं यानी अल्लामा शिबली नोमानी, उनके हवाले से कुछ तारुफ़ी बातें आप ज़रूर ज़हन नशीन कर लें ताकि सबक की तफ़हीम और उसकी तदरीस में आपके लिए आसानी रहे। अल्लामा शिबली नोमानी उर्दू अदब में साहिब तर्ज़ नसर निगार, एक मुनफरिद नक्काद, एक मुस्तनद मुहक्किक और शायर हो गुज़रे हैं। आपका शुमार उर्दू के अनासर खमसा में होता है। आप 1857 में मुत्तहिदा हिंदुस्तान के ज़िला आज़मगढ़ के एक राजपूत घराने में पैदा हुए। अल्लामा शिबली नोमानी को अपने अहद के नहायत काबिल और मारूफ़ असातिज़ा से तालीम व तरबियत में इस्तिफ़ादे का मौका मिला। तालीम व तरबियत के उसूल के बाद रिज़्क़ के लिए अल्लामा शिबली नोमानी ने तालीम व तदरीस और तिजारत को बतौर पेशा इख्तियार किया। 1882 में अल्लामा शिबली नोमानी की मुलाकात सर सैयद अहमद ख़ान से हुई तो उन्होंने इनकी इल्मी काबिलियत को देखते हुए इन्हें अरबी और फ़ारसी का असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया और अल्लामा शिबली नोमानी ने सर सैयद के साथ मिलकर 16 साल तक ये खिदमत अंजाम दी। उसके बाद अल्लामा शिबली नोमानी ने रूम, शाम, मिस्र वग़ैरह का सफ़र किया, वहाँ की लाइब्रेरियों से इस्तिफ़ादा किया और गवर्नमेंट ऑफ हिंद ने इन्हें शम्सुल उलमा का ख़िताब भी अता किया। सर सैयद से इनके इख्तिलाफ़ात जब पैदा हुए तो इन्होंने अलग से एक नदवतुल उलमा की तहरीक शुरू की और एक दारुल उलूम कायम किया। बाद अज़ां दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से एक इदारा कायम किया। तमाम उम्र अल्लामा शिबली नोमानी तालीम व तदरीस और तसनीफ़ व तालीस में गुज़ार कर बिलाखिर 1914 में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अल्लामा शिबली नोमानी की उम्र तकरीबन 67 साल जो है वो बनती है। अब हम ये देखते हैं जी कि अल्लामा शिबली नोमानी, जैसा कि हमने तारुफ़ में कहा है, आपके सामने ये बात रखी है कि एक मारूफ़ साहिब तर्ज़ नसर निगार थे, मुस्तनद मुहक्किक थे और एक मुनफरिद नक्काद थे, शायर भी थे। तो ज़रूरी है कि इस हवाले से आपकी तसानीफ़ का तारफ़ जो है
وہ بھی کرا دیا جائے۔ آپ کی جو تصانیف ہیں علامہ شبلی نعمانی کی، وہ سوانے کے لحاظ سے، فلسفے کے لحاظ سے، تنقید کے لحاظ سے اور شعر و ادب کے لحاظ سے، یعنی ان کی چار، آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کی چار جو ہیں وہ قسمیں ہیں، اور لیکن یہ ہے جی کہ ہم ان قسموں کی اتنی تفصیل پہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو معروف ان کی تصانیف ہیں ان میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 جلدیں آپ نے تحریر کی، ٹھیک ہے جی، اور باقی کی جو 4-5 جلدیں ہیں وہ آپ کے ایک چہیتے شاگرد سید سلیمان ندوی نے پھر سیرت النبی کو مکمل کیا آپ کی وفات کے بعد۔ سیرت النبی کی 2 جلدیں ہیں، المامون، ٹھیک ہے جی، الفاروق، الغزالی، سیرت النعمان، سوانح مولانا روم۔ یہ سوانحی میدان میں آپ کے کارنامے ہیں اور مختلف شخصیات کی سوانح عمریاں اور ان کے کارنامے، ٹھیک ہے جی، اور ان کی زندگی کے مختلف واقعات کو آپ نے قلم بند کیا ہے۔ علم الکلام، موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم۔ یہ موازنہ انیس و دبیر اور شعر العجم جو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی کے تنقیدی کارنامے ہیں۔ ان کے علاوہ مقالات شبلی 8 جلدوں میں، دیوان شبلی فارسی میں ہے، اور سفرنامہ روم و مصر و شام، یہ آپ کے کارنامے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کی اردو کی مثنوی ہیں، ٹھیک ہے جی، اور نظموں کا مجموعہ ہے، مکاتیب ہیں علامہ شبلی نعمانی کے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو شبلی نعمانی کی ساری زندگی جو ہے وہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں گزری ہے، اور اس تعارف سے یقیناً آپ کو اندازہ ہوگا کہ علامہ شبلی نعمانی کتنی اہم اردو ادب کی کتنی اہم اور کتنی مشہور علمی اور ادبی شخصیت تھے۔ شامل نصاب سبق مناقب عمر بن عبدالعزیز۔ عزیز طلبہ، مناقب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یہ جو ایک سبق ہمارے نصاب میں شامل ہے، یہ علامہ شبلی نعمانی کے ایک مقالے مناقب عمر بن عبدالعزیز سے ماخوذ ہے۔ ماخوذ کا مطلب یہ ہے جی کہ وہاں سے کچھ واقعات لے کے ایک حصہ بنا کے آپ کے سلیبس میں شامل کیا گیا ہے، وگرنہ عمر بن عبدالعزیز کے نام سے علامہ شبلی نعمانی کا مقالہ جو ہے، جو کہ تحقیق سے جس کا تعلق ہے، وہ خاصا طویل ہے، جو مقالات شبلی کی 4تھی جلد میں شامل ہے۔ 4تھی جلد کے اندر یہ طویل مقالہ جو ہے ان کا عمر بن عبدالعزیز، مناقب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے موجود ہے۔ اور یہ آپ کے ذہن میں یہ بات بھی ہے کہ یہ مقالہ جو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی نے کب لکھا اور کیسے لکھا، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پروفیسر آرنلڈ، جو علامہ اقبال سے بھی جن کا تعلق رہا ہے، اور علامہ اقبال کا بھی ان سے تعلق رہا ہے، انہوں نے بھی ان سے اکتساب کیا ہے، اور پروفیسر آرنلڈ سے علامہ شبلی نعمانی نے فرانسیسی زبان، فرینچ اور فلسفے میں استفادہ کیا تھا، اور پروفیسر آرنلڈ ہی کے ساتھ علامہ شبلی نعمانی روم، شام اور مصر کا سفر بھی کیا انہی کے ساتھ ہی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کے جو معروف کتب خانے ہیں ان کتب خانوں سے اپنے تصانیف کے لیے وہ مطالعہ کر سکیں اور مواد جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ چنانچہ مصر کی سیاحت میں علامہ شبلی نعمانی نے وہاں کے معروف کتب خانے، کتب خانہ خدیویہ میں موجود ایک کتاب جس کا نام تھا سیرت العمرین، یعنی 2 عمر جو تھے ان کی سیرت کے حوالے سے جو کتاب تھی سیرت العمرین، جس کو مشہور محدث اور محقق علامہ ابن جوزی نے تحریر کیا تھا۔ تو علامہ شبلی نعمانی نے علامہ ابن جوزی کی کتاب سیرت العمرین وہاں دیکھی، اور وہیں سے معلومات لے کر علامہ شبلی نعمانی نے حضرت عمر بن خطاب
یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی اور آپ کی خدمات پر ایک سوانی کتاب الفاروق لکھی، یعنی فاروق کا ہم نے حوالہ ان کی تصانیف میں دیا ہے الفاروق. تو یہ الفاروق جو ہے یہ حضرت عمر فاروق کی خدمات اور آپ کی سوانح حالات زندگی کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہے، جو کہ جس کے مصنف علامہ شبلی نعمانی ہیں. جبکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں پر ایک پرتاثیر اور پرمغز مقالہ جو علامہ شبلی نعمانی نے تحریر کیا تھا، اس کا نام بھی مناقب عمر بن عبدالعزیز تھا. ٹھیک ہے جی. اور جو ہمارے کتاب کے اندر جو سبق شامل ہے اس کا نام بھی مناقب عمر بن عبدالعزیز ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل، آپ کے کارنامے، ٹھیک ہے جی، ان کا بیان. تو یہ جو ہے یہ دونوں کتابیں الفاروق اور مناقب عمر بن عبدالعزیز، یہ مقالہ یہ سیرت العمرین سے علامہ شبلی نعمانی نے مواد اور مطالعہ کرنے کے بعد وہاں سے یہ اکتساب کیا اور اپنی یہ کتابیں لکھی. تو شامل نصاب اور زیر بحث سبق جو ہے یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز اسی مقالے سے لیا گیا ہے، جس میں بالخصوص عمر بن عبدالعزیز کے اخلاق، آپ کا عدل و انصاف اور خصوصاً غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جو حسن سلوک اور دیگر آپ کی ذات سے وابستہ جو نمایاں آپ کے کارنامے ہیں اس سبق کے اندر یعنی مناقب عمر بن عبدالعزیز کے اندر ان پر روشنی ڈالی گئی ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے جہاں اس میں اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے، وہاں یہ کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کے ان عظیم رہنماؤں اور اسلامی حکمرانوں اور خلفاء کی زندگیوں کو جدید دور کے یعنی کہ 1857 کے بعد کے دور کے مسلمانوں کے پیش نظر رکھا جائے، تاکہ 1857 کے بعد شکست کے بعد مسلمان قوم جس طرح مایوسی اور نڈھالی کا شکار ہے، ٹھیک ہے جی، ان کو کچھ تحریک ملے، ان کو کچھ تقویت ملے اور انہیں اس بات کا اندازہ اور احساس ہو کہ ان کے اسلاف کس قدر خوبصورت کردار اور فکر و عمل کے مالک تھے، اور وہ اپنے ان اسلاف کی زندگیوں سے روشنی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اندھیروں سے نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو منور کر سکتے ہیں. تو یہ سبق جو ہے اس حوالے سے جس میں کہ مناقب عمر بن عبدالعزیز کے نام سے جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اور آپ کے اخلاق اور آپ کے عدل و انصاف اور خصوصاً غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا جو تعلق تھا، اس حوالے سے اس سبق میں روشنی ڈالی گئی ہے اور چند ایک نمایاں واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. امید ہے کہ اس تعارف سے آپ کو اس سبق کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا اور اس سبق کے جو مصنف ہیں، جو رائٹر ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کے کارناموں اور ان کی جو تعلیم و تدریس اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان سے بھی آپ کو آگہی حاصل ہو گئی ہوگی. تو آج کے لیکچر میں میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ ہم اس سبق کے حوالے سے اور مصنف کے حوالے سے تعارفی بات کریں گے، تو یہ ہم نے اس کا مختصر سا تعارف کیا ہے. اس کو آپ ایک دو دفعہ سن لیں، ذہن نشین کر لیں، اور ضروری یہ ہے کہ آپ 2-3 دفعہ اس سبق کی ریڈنگ کریں، اس کی تدریس کریں، اس کو پڑھیں، تاکہ اس سبق کے جو الفاظ ہیں ان کا صحیح تلفظ بھی آپ کے سامنے آ جائے، اور جو کمی بیشی ہوگی تو وہ انشاءاللہ میں اگلے لیکچر میں ہم اس کی باقاعدہ اس کی تدریس اور تفہیم کا آغاز کریں گے، تو اس سے بھی جو کمی بیشی ہوگی وہ بھی آپ کی صاف ہو جائے گی، کلیئر ہو جائے گی. تو تب تک کے لیے اجازت، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کی باقاعدہ تدریس اور تفہیم کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.